खान साहब जो उन्होंने वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो दुआएं कर रहा था कि अल्लाह करे ये अदम इत्माद भी ये जल्दी जल्दी लेके आए ताकि मैं इससे जल्दी जल्दी निकल जाऊँ। सितम के तू भी हो काबिल खुदा वो दिन तो करे। तो फिर मैंने कहा कि देर किस बात की है, आप इजलास बुलाएं, वोटें कराएं, अल्लाह ने आपकी दुआ अगर सुनी ली है तो फिर पता चल जाए। क्या बात करते हैं आप, इनको पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट की यूनियन काउंसिल कोटली लोहारा के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब फजल महमूद चौधरी, जो कि इस वक्त CEO हैं अल शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी से। उनसे पूछते हैं, ये ख़ुद भी पिछले 5 साल ये चेयरमैनशिप के ऊपर गुजार चुके हैं, तो एक तो हम इनकी कारकर्दगी के ऊपर बतौर चेयरमैन हम डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, जबकि जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी जगह फुली कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं फजल महमूद चौधरी साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले ये चीज़ बताएं, आपकी अपनी जो कॉन्सिक्वेंसी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या समझते हैं आपके कौन सा ऐसा काम आपने पिछले 5 साल में किया है जो आप लेकर नेक्स्ट इलेक्शन होता है तो आप पब्लिक के सामने जाएंगे? हुआ असल में यूँ जी कि जो ही ये हमारा पीरियड शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद इलेक्शन हो गया, बल्कि इलेक्शन से पहले ये बात शुरू हो गई कि ये PTI गवर्नमेंट जो है ना वो आ गई, या उससे पहले भी हालात जो है ना उसकी फेवर में चलने शुरू हो गए। इसलिए काम तो हमें करने नहीं देगा। बल्कि फिर एक मौका ऐसा आया कि ये जो है ना अदारे सस्पेंड कर दिए गए, वो जो तकरीबन मोर दैन 2 ईयर सस्पेंड रहे। फिर इसमें आखिर में 2 माह के लिए वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहाल तो कर दिए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट लेतोलाल से काम लेती रही और ये अदारे बहाल हो ना सके। फिर आखिरी 2 माह में यानी नवंबर और दिसंबर में ये 2 माह फिर काम करने का मौका मिला। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने इलाके के लिए क्या किया, तो ये बात ऑन दी रिकॉर्ड है, आम दी पर्सन कि वो आप ज़िला कौंसिल की जितने भी इजलास हैं उनमें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी मैंने की है। और जो 5, 7, 10, 15 बंदे जो डिस्कस करते थे या जो गुफ्तगू करते थे इजलास में, आम व नफ्तूर जो जहाँ पे कारकर्दगी का मतलब है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं आया था तो यहाँ पे जो सफाई के लिए कोई गाड़ी वगैरह या ट्रॉली वगैरह नहीं थी। हमने आते ही एक बड़ा ट्रैक्टर ज़िला कौंसिल से हासिल किया, ये मेरे ख्याल में 385 जो होता है वो लिया, उसके साथ बाकेट लगवाया और फिर उसके साथ एक नई ट्राली हम लाए ताकि ये सफाई के मामले को बेहतर किया जा सके। इसके बाद जो है ना मगरबी कोटली में अगर आप वहाँ पे जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो टैंकी है, वाटर टैंकी जो है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा रूढ़ी लगती थी, लोग वहाँ पे अपना कचरा वगैरह फेंकते थे। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की, मेरी तकरीर ऑन दी रिकॉर्ड है ज़िला कौंसिल में, मैंने उनको कहा कि ये जो पानी जब इस रूढ़ी पे बारिश होती है ये पानी नीचे चला जाता है और वही पानी लोग जो है ना वो पंप होकर जब ऊपर आता है वो हम पीते हैं, इसलिए मेहरबानी फरमा कर उस जगह को ना एक पार्क की शक्ल दे दी जाए। हमने वो जो है ना सर, एजुकेशन के हवाले से आपने क्या किया? एजुकेशन के हवाले से जी हमारा आप पास देखें तो वो जो कुछ हमने किया 100% अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में या इस सूबे में तकरीबन किसी ने भी 1% लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने किया हो कि हमने गवर्नमेंट गर्ल्स जो स्कूल है ज़ैनब गर्ल्स हाई स्कूल, उसको 5 कनाल अराजी जो है ना वो अपनी जेब से ख़रीद के दी, जिससे वो हायर सेकेंडरी स्कूल बना। इसी बेस पे वो जो है ना जो हाई स्कूल है वो भी हायर सेकेंडरी बन गया। उसके अंदर जो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है उसमें बोर, उसके अलावा जो भी उसमें स्कूल में पूछे जाके बिलखसूस गर्ल्स स्कूल में कि जितनी कोई भी बंदा प्राइवेट सेक्टर से जितनी भी इन्वेस्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा है। सर, अभी आपने कहा कि जब 2018 का जनरल इलेक्शन था तो उससे 1 साल पहले ही हवा चलनी शुरू हो गई थी PTI की फेवर में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ में तो कोई दो राय है ही नहीं कि PTI की गवर्नमेंट आते ही पंजाब गवर्नमेंट ने आपको घर बैठा दिया।
اس چیز سے ہم ڈینائی نہیں کرتے، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب آپ لوگوں کا الیکشن الیکٹ ہو کے آپ آتے ہیں، آپ 1 سال تک آپ اوتھ ہی نہیں لیتے، کس کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے آپ؟ اصل میں یہ بات ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ 1 سال تک ہمارا اوتھ نہ ہو سکا۔ اس میں بے شمار بیوروکریٹک معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ اوتھ نہ ہو سکا۔ ہماری گورنمنٹ سے اوتھ جلدی ہونا چاہیے، آف کورس اوتھ جلدی ہونا چاہیے تھا، اور جو ہی الیکشن ہوا تھا وہ جو تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس میں کچھ ہرڈلز جو ہیں، بیوروکریٹک ہرڈل میں سمجھتا ہوں وہ آئیں، اور اس طرح وہ جو ہے نا وہ اوتھ ہو نہیں سکا۔ آفٹر آل ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں سر آپ کے ہر گورنمنٹ کوئی بھی ہے، وہ بے شک وہ پی ایم ایل این کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، وہ سندھ کے اندر دیکھا جائے اگر پی 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 ہے، کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بلدیات کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بلدیات کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، کیونکہ اس سے جو ڈائریکٹ جو اختیارات ہیں وہ پبلک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے بھی اسی طرح زیادتی نہیں کی 1 سال تک اگر آپ لوگوں نے اوتھ نہیں لیا تو؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو سیاسی گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ بارے میں نہیں ہوتے، یہ تو بات ہے۔ اس سے اختیارات جو ہیں آف کورس یہ جو ہے نا ایک کلچر ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو ہے نا وہ فنڈز جو ہے نا آف کورس وہ جو اسمبلی ممبران ہیں، مینیج ہیں یا ایم پی ایز ہیں ان کو دیے جاتے ہیں، اور جب وہ نیچے جب وہ دینے پڑتے ہیں تو وہ ایک سیاسی گورنمنٹ ہے۔ آف کورس یہاں پر کلچر یہ ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ بلدیاتی اداروں کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ سارے کے سارے قائدین ویسے ہی انوالو ہیں، جو سارے لوگ اس میں انوالو میں، کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے نا جمع تفریق کر کے سارے لوگ اس میں اس کا برابر کا حصہ ہے، کوئی بھی گورنمنٹ نہیں یہ چاہتی۔ ٹھیک سر، ایسے میں آپ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، آپ موجودہ گورنمنٹ کو بھی سائڈ لائن کر دیں، کیونکہ دیکھیں اس چیز میں دونوں آل پارٹیز جو ہیں وہ قصوروار ہیں، ایسے میں آپ اپنے قائدین کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ گورنمنٹ جو سب سے بڑا ہے اس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی دوسری کسی گورنمنٹ نے اس طرح کے وعدے بلدیات کے بارے میں نہیں کیے تھے جتنے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی۔ عمران خان صاحب کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں، وہ بہت لگتا تھا کہ یہ تو بلدیاتی اداروں، لیکن وہ آیا وہ بندہ جب اس کو وزیر اعظم الیکٹ کیا گیا، اس نے سب سے پہلا جو شب خون مارا وہ بلدیاتی اداروں پہ ہی مارا، اور وہ جو ہے نا اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں کی عام طور پہ بہت زیادہ ہو گئی کہ یہ بھی ایک روایتی قسم کا بے شمار لوگوں نے ٹو مینی پیپلز جنہوں نے نیک نیت سے بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دیے تھے، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہ الیکٹڈ ہیں سلیکٹڈ ہیں، لیکن بے شمار لوگوں نے بھی اس لیے ووٹ دیے تھے کہ یہ اختیارات نچلی سطح تک آ جائیں، لیکن وہ ان کی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ اب آخری درجے پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ سر، ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ بھی ویسے ہی روایتی سیاستدان کی طرح ہی نکلے ہیں، جس طرح میاں محمد نواز شریف کی طرف آپ کا اوبویسلی اشارہ ہوگا، یا پھر زرداری یا کوئی بھی ہے جو بھی پارٹی قائدین ہے دوسرے ادر پارٹیز کی اگر بات کر لی جائے، تو کیا سمجھتا ہے کہ جب آج کل جو نو کانفیڈنس موشن کو لے کے پورے ملک کے اندر ایک ڈسکشن چل رہی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ سے ایک کویشچن کروں گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ سارے کے سارے سیاستدان جو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے خان کا بیانیہ کو زیادہ تقویت ملی ہے؟ نہیں، آپ تھوڑا سا نا یہ ڈفرینس ہے، آپ ڈونٹ کمپیئر دس جنٹل مین ود نواز شریف کا جو دور تھا وہ جو اس کا سیدھا پیمانہ ہے جی، عام بات۔ میں نہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کر رہا، آپ نے خود ان کو ان کے اسی پیمانے میں آپ نے خود کیا۔ نو میں نے صرف ایک خاص معاملے پہ بلدیاتی اداروں کے معاملے میں یہ بات کی ہے، ادروائز دیر از نو کمپیریزن بٹوین عمران اینڈ نواز شریف۔ اس آدمی نے تو کام کیا ہے، یہ موٹر ویز اس نے بنائی ہیں، یہ جو اور یہ مزدار بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی 3 ساڑھے 3 4 سال پہلے گورنمنٹ، جب ہماری گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی یا ہماری گورنمنٹ گئی، یہ آج کا میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ پونے 475 روپے یعنی پونے 500 روپے یہ سیمنٹ کی بوری تھی، آج وہ 900 پلس میں مل رہی ہے۔ یہ کس کا گناہ ہے؟ یہ چینی جو ہے نا وہ 53 پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ 100 کے قریب ہے، وہ کون کس سے پوچھے؟ وہ پیٹرول کو تو چھوڑیں، یہ تو انٹرنیشنل ہے، باقی ساری چیزیں ایک غریب آدمی جو ہے نا، مجھے یہ بات بتائیں کہ 1200-1500 جو بندہ دیہڑی کا کماتا ہے
وہ بجلی کا بل, گیس کا بل, جتنے بل انہوں نے بڑھا دیے, ہر 15 دن کے بعد 5-7 روپے جو ہے نا پر یونٹ اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ کون دے گا, کہاں سے آئیں گے؟ سر مہنگائی ہے, یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. ہم بار بار ان کے اوپر کرٹیسائز بھی ان کو کرتے ہیں اس چیز کے اوپر, ہم اس چیز کو آواز اٹھاتے ہیں حکومت کے سامنے. لیکن میرا کویشچن یہ تھا کہ آج کیا خان کے بیانیے کو تقویت نہیں ملی جبکہ سارے کے سارے روایتی سیاستدان ایک ہی پیج کے اوپر آ گئے ہیں؟ سر وہ خان کا بیانیہ کیا تھا؟ اس نے جتنی, میں نے پہلے بھی ہائپ دی تھی نا معاملات کو. یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ نواز شریف کے بارے میں زرداری صاحب کیا کہتے تھے, زرداری صاحب کے بارے میں شہباز شریف کیا کہتے تھے, اس بیس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ جو ہے پرویز لائی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, یہ شیر رشید صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ جو ہے نا یہ سیاست میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا آج کے دوست کل کے دشمن کا. اور ہمارا جو ہے نا وہ الائنس جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو گیا. یہ ایک صرف اس بات پہ ہے, ہم اس ساری پارٹیاں نہیں بلکہ ساری قوم اس بات پہ متفق ہے کہ اس بندے سے جان چھڑانی چاہیے. اس کے بعد اپنا منشور ہے, اس پہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے منشور پہ پارٹیاں الیکشن لڑیں گی. جو بھی آئے, ہمارا تو بالکل صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن فیئر اور فری ہوں. جس کے پاس مینڈیٹ ہو وہ آئے, وہ 5 سال کے لیے آئے, وہ حکومت کرے. اور جو اگر وہ بہت کچھ اچھا کرے گا انشاءاللہ لوگ دوبارہ ووٹ دیں گے, نہ کرے گا تو گھر چلا جائے. سر بینگ اے ورکر آف PMLN میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہے؟ آف کورس, اگر نمبر گیم پوری نہیں ہے, if government is very much comfortable, تو یہ پر اتنے دن کیوں لٹکائے رکھے ہیں؟ اس کو چاہیے کہ فوراً جو ہے نا یہ اجلاس بلائے اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ جو ساری قوم جو ہے کہ اضطراب کی حالت میں ہے, ہر وہ یہ ٹاک شوز لگے ہوئے ہیں, اچھا ہے یہ ہو جائے. بالکل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے لوگوں کو. یہ ایسا ہی لوگوں کو ایک تھپکیاں دے رہے ہیں. نمبر گیم پوری ہے بالکل, اور اگر پوری نہ ہوتی تو میں نے بتایا ہے گورنمنٹ اب تک کب کا یہ جو ہے اجلاس بلا چکی ہے. لیکن اب تک اتحادی بھی کھل کے کوئی واضح پوزیشن نہیں لے رہے جس سے ان کی کوئی ایک ڈائریکشن آپ لوگوں, اگر آپ کے پاس اتحادی نہیں آتے آپ کے پاس نمبر کیسے پورے ہوں گے؟ وہ بھی کھل کے ایک نہیں لے رہے, ایک پوزیشن نہیں لے رہے ابھی تک. اتحادی انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, ان کو پوزیشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پوزیشن لیں گے بالکل ایٹ نیک آف دی ٹائم, بالکل آخری مومنٹ پہ وہ پوزیشن لیں گے. اگر آج وہ پوزیشن لیتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں, بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا. سیانے لوگ ہیں وہ جو ہے. خان صاحب جو انہوں نے وہ تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ عدم اعتماد بھی یہ جلدی جلدی لے کے آئیں تاکہ میں اس سے جلدی جلدی نکل جاؤں. ستم کے تو بھی ہو قابل خدا وہ دن تو کرے. تو پھر میں نے کہا کہ دیر کس بات کی ہے, آپ اجلاس بلائیں, ووٹیں کرائیں, اللہ نے آپ کی دعا اگر سنی لی ہے تو پھر پتہ چل جائے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دال کا بھاؤ کیا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ڈیپ چوک پہ بندے اکٹھے کریں گے, ادھر سے لوگوں کو گزر نہیں دیں گے. یہ جب اس طرح پہ آ جاتا ہے نا معاملہ, یہ گورنمنٹ کی ساری ٹرائی اس وقت یہ ہے کہ جو ہے نا عدم اعتماد سے پہلے ووٹنگ سے پہلے کچھ غیر معمولی ہو جائے تاکہ ہم نے تو جانا ہی ہے, سارے لوگ گھر چلے جائیں. سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر جس طرح آپ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ الائنس رہے گا ان کا, یہ تو اسی وقت بکھر جائے گا جس طرح اگر ہسٹوریکلی بھی چیک کیا جائے تو تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے کہ PDM پھر بکھر گئی تھی. چوہدری صاحب میں نے بتایا نا کہ یہ کوئی پولیٹیکلی ایک معاملہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو فارغ کرنا ہے. ہمارا قطعاً اعلان کوئی انتخابی اتحاد پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے اپنے منشور پہ الیکشن لڑنا ہے, پیپلز پارٹی نے اپنے منشور پہ لڑنا ہے. ہم اسی طرح الیکشن لڑیں گے جیسے پہلے الیکشن لڑتے تھے. ایک بات پہ ہم متفق ہیں کہ دس گورنمنٹ ہیز ٹو گو, تو اس کو چلے جانا چاہیے, بس یہ بات ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ایک اور کویشچن کا آنسر دیتے جائیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی انجوائے کر رہے ہیں سارے کے سارے معاملات کو دیکھ کر, تو چودھری پرویز لائی کو اگر PTI آفر کروا دیتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی, تو وہ کیوں آپ کے ساتھ آئیں گے؟ آپ کا اگر کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ PTI جو ہے نا وہ چودھری پرویز لائی کو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے گی اور وہ یہ معاملہ چلتا رہے گا, تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی. محترم یہ جو پرویز لائی وغیرہ ہے نا, یہ سیانے لوگ ہیں, انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے.
جو پی ٹی آئی کے جتنے گناہ ان کے کھاتے میں پڑنے ہیں سو کوئی بھی بندہ اس وقت جو ہے نا اس موو کے بعد کوئی بھی بندہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالات جو پیدا ہو رہے ہیں جلد یا بدیر الیکشن تو ہونے ہی ہیں, اور اس بوجھ کو لے کے پی ٹی آئی کے بوجھ کو لے کے پرویز وغیرہ کیوں جائیں گے لوگوں کی؟ وہ اپنی گیم کریں گے, انہوں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. ان کے لیے بڑا آسان بنا ہے کہ ہم تو پہلے دن سے ان کو کہتے تھے ٹھیک ہو جاؤ, یہ ٹھیک نہیں ہو گیا, اب ہم نے ان کو موقع ملے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا. آخر پہ آپ اپنے یونین کونسل کے لوگوں کو یا پھر آپ پورے پاکستانیوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میسیج جی ہمارا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو چانس ملے, ایک تو دعا کریں کہ اس گورنمنٹ سے اللہ تعالی ہماری جان چھڑائے, اور جب بھی الیکشن ہوں تو کوشش کریں کہ جو بھی بندہ اچھا ہے, جو پارٹی جس پارٹی نے بھی کام کیا ہے ان کو ووٹ دیے جائیں, تاکہ یہ ترقی کا سفر کسی طرح جاری کیا جائے, تاکہ اس ملک کے حالات کو کسی طرح بہتر کیا جائے. یہ جو ہے نا یہ جو کمنگ الیکشن سو کالڈ ہمیں تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, لیکن اس میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں ہماری یونین کونسل جو کہ ٹاؤن کمیٹی تھی 79 سے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. کوٹی لوارا مغربی علیحدہ کر دیا گیا, مشرقی علیحدہ کر. اس سے یہ اس علاقے کی یہ ایک پہچان تھی جو ختم ہو کے رہ گئے. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح اکٹھا کیا جائے. جہاں تک آبادی کا تعلق ہے, آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کو 2 حصوں میں, کیونکہ جو حصے اس کے بنائے گئے ہیں کوٹی لوارا مشرقی کے ساتھ 3 بڑے بڑے گاؤں بلا, ڈپئی اور چیلا لگا دیا گیا ہے. کوٹی لوارا مغربی کے ساتھ شیرپور لگا دیا گیا. اس طرح یہ آبادی انڈیویجول یونین کونسلوں کی پوری کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں یونین کونسلوں کی آبادی تقریباً 24,000 ہے, اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو میں حکام بالا سے اور جو بھی لوگ مقتدر ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک اس علاقے کی پہچان تھی. یہ اس وقت بھی ٹاؤن کمیٹی تھی جب پنجاب میں کوئی بھی ٹاؤن کمیٹی نہیں تھی, یہ 79 سے ہے, اس کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے. اس سے ان لوگوں کی ایک پہچان ہے, وہ اگر اس کو سپلٹ کر دیا گیا تو وہ ختم ہو جائے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ ہیں چودھری فضل محمود صاحب جو کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کے ذکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.